व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जर्नल कंसेप्ट किसी भी फ़लसफ़े, मज़हब और माशरे में कायनात के तसव्वुर को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है और ये किसी भी निज़ाम की तरक्की के अमल पर भी असरअंदाज होती है। जब ये किसी ख़ास फ़लसफ़े के तहत काम करती है, अगर यूनानी दौर से शुरू किया जाए तो पता चलता है कि अफलातून कायनात को रियाज़ियाती शक्ल समझता था और इससे दलील देने वाले खालिक खुदा ज़ाहिर होता था। वो खुदा के बारे में कहता था कि वो एवर जियोमेट्रिसिस है, ज़हन के वजूद को इनकार करते हुए कायनात के अलग वजूद को तस्लीम में करते हुए ये कहा था कि उसका कायम होना एक हादसे का नतीजा था। इस किस्म की कायनात को मानने वाले फ़लसफ़े की दुरुस्ती से इनकार किया गया। अफलातून ने कायनात के वजूद में आने के बजाय उसकी मौजूदा हालत में ज़्यादा दिलचस्पी ली और उसकी राय में ये नया धोखा देने वाली यानी फ़रेब ज़दा है और उसने सच की वज़ाहत करने की कोशिश की और उसका कहना है कि मुस्तकिल सच्चाई रियाज़ी की रोशनी से हासिल की जा सकती है। कायनात की मैकेनिकल स्कीम को अरस्तू और उसके जानशीनों ने कायम किया और उन्होंने पहियों के साजो सामान की तजवीज़ दी और ये ही वो पेचीदा आलात थे जिन्होंने यूनानियों के दिमाग पर असर किया। कायनात के बारे में अरस्तू के तसव्वुर को 3 नुकात में बयान किया जा सकता है। तमाम मादी चीज़ें 4 अज्जा से मिलकर बनती हैं। इन चारों में यकसानियत और मसावत पाई जाती है। लोटजी, जो कि साइंस मादियत पसंद है और इस बात का दावा करता है कि ये सिर्फ इख्तराजी वजह और दरियाफ्तों की खासी ही थी कि हम उस काबिल हुए कायनात का एक दुरुस्त तस्वुर पेश कर सके। कोई भी ऐसी मुतबादिल चीज़ नहीं है जिससे कायनात के बारे में इल्म हासिल किया जाए। वो दुनिया को इस निगाह से देखता है कि इसमें कसरत से रूहानी अनासर पाए जाते हैं, ताहम इसमें ज़हनी तामुल शामिल है जिसमें ऐसे असूल मौजूद हैं जो सबब जानने की क़ुव्वत में तमीज़ करते हैं। अक़लियत पसंद जिनमें वुल्फ और लेबिनिज़ का कहना है कि कायनात की मुताबिकत व मौजूदा कायनात की नहत ज़्यादा लंबी नहीं है, बल्कि खुदा ने एक हुक्म के तहत इनको लागू किया है और दुनिया का सबसे बड़ा ख़ात्मा उनकी अफादियत और इनमें इंसानों और जानवरों के लिए फ़ायदा है। ह्यूमी इस कायनात की पेचीदगी को कम करता है और मुख्तलिफ़ असबाब को जानने की कोशिश करता है और उसकी तहरीरों कुदरती मज़हब को नुमायाँ तौर पर बयान किया है। वो कायनात को एक असूल के तहत लेता है। इंडियन कानून के मुताबिक कायनात के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर देवता बसते हैं और इसके गिर्द सूरज गर्दिश करता है। जनूब की तरफ इंडिया फैला हुआ है और दीगर अतराफ में बर आज़म वाक़ है। स्पिनोज़ा के मुताबिक ख़ास मज़हब की वज़ाहत के लिए हम दूर तक नहीं जा सके, ताहम उसके वजूद की वज़ाहत के लिए मुख्तलिफ़ अफ़कार को मंसूब कर सकते हैं। इसके नतीजे में ये मज़हर हमारे सामने ज़ाहिर हुआ। उसके मुताबिक कायनात के मकासद में कमी नहीं हो सकी। कांट के इब्तदाई काम यूनिवर्सल नेचुरल थ्योरी ऑफ द हेवन एंड हिस्ट्री में वो तस्लीम करता है कि कायनात की खूबसूरती, मुताबिकत और जामियत से बहुत ज़्यादा कदर हासिल की जा सकती है और एक ज़ेली ताकतवर और अक्लमंद खालिक का वजूद कायम किया जा सकता है। ताहम कायनात ने अपनी भूख की तहरीरों में एक
خالق کے مفہوم کی درستگی میں شک ظاہر کیا ہے جو کہ مکمل طور پر عقل مند اور اچھا ہو۔ ہوگل بھی کانٹ کے نظریے سے متفق ہے جس میں علم کائنات کو کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ کائنات کا تعلق خدا سے ہے۔ اصلیت پسندوں میں لیبنزٹ نے ایک نظریہ پیش کیا، کائنات جس میں تمام واقعات اور حقائق ایک جامع نظام سیمر مربوط ہیں جس کو پری ٹیسٹیبلشڈ ہارمونی کہا جاتا ہے۔ مثالیت پسندوں کے مطابق کائنات میں ہر چیز کا ایک وسیع ہجوم ہے جو مادے اور حرکت کو پیش کرتا ہے، جس میں بغیر مداخلت کے وجوہات اور اثرات کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ مارکسزم کے فلسفہ کے مطابق یہ کائنات ایک پیچیدہ عمل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف عملیت پسند مثلاً ولیم جیمز کی رائے ہے کہ کائنات ایک بلاک یونیورس کے طور پر ہمیشہ سے اصل ڈیزائن کے ساتھ مقرر ہے۔ مثالیت پسند جیسے کہ برینو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کائنات میں حرکت کے اندرونی اصول کار فرما ہیں جو اپنے کام میں مقصدیت رکھتے ہیں اور تمام چیزوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دنیا کی ترقی حاصل کی جائے۔ انسانی فطرت کا مطالعہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسی دنیا کی روح ہے جو اس کی زندگی کے اصولوں کے اندر کام کرتی ہے اور کائنات کے تمام متفرقات کو متحد کرتی ہے اور ایک منظم نظام بناتی ہے۔ اسلام میں کائنات کا تصور۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک مناسب انداز کیا۔ کائنات جس کو قرآن پاک نے زمین اور آسمان کہہ کر پکارا ہے خود بخود نہیں بن گئے بلکہ ان تمام چیزوں کا خالق اعلیٰ و برتر اور قائم و دائم رہنے والا خدا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق میں ہر چیز کا ایک اصول کے تحت کام کر رہی ہے اور اس میں موجود ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ کائنات کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا گیا اور اس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہیں۔ جبکہ کائنات کی بنیادی سچائی پر اور ایک اصول پر کوئی چیز بھی ان حدود کو پار نہیں کر سکتی کیونکہ ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، یہ زندہ رہتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ جیسے ہی سچائی کا پتہ چلتا ہے برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا قابو میں ہے اور متوازن ہے اور اس میں ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا جامد اور حرکت نہیں ہے بلکہ یہ ترقی کر رہی ہے، بلکہ قوانین اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر ایٹم، نیوکلس، نیوٹران اپنے کام جانتے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ اس کائنات کی وسعت کے باوجود اس کی مجموعی طور پر ایک ہی وجود ہے اور اس کا مشترکہ ماخذ ہے۔ اس میں لاتعداد توانائیاں ہیں اور بے شمار چھپے ہوئے خزانے ہیں، تاہم یہ اتنے ہی اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جتنا کہ انسانیت اس کے لیے کوشش کرتی ہے۔ انسان کی کوششوں سے اسے دولت کے خزانے ملتے ہیں اور یہ اس کائنات کی بنی نوع انسان کو ایک انعام ہے۔ یہ کائنات مکمل اور جامع ہے، کوئی بھی اس میں سے ایک بھی خامی تلاش نہیں کر سکتا۔ ایک دن اس کائنات میں ختم ہو جانا ہے اور اس کو دوبارہ سے نئی چیزوں کے ساتھ بنایا جائے گا۔ انسان کو اس کائنات میں سے ہر طرف بہت سے حقائق نظر آتے ہیں جس سے اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ کائنات کے بارے میں قرآنی حوالہ جات۔ سورۃ الرعد کی آیات نمبر 2 سے 4 میں خدا کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے کہ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، کسی ستون جن کے سہارے کے بغیر تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک چلتا ہے مدت مقررہ تک، اللہ کام کی تعبیر کرتا ہے،
وہ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو، اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں چلائیں اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے، اور اس میں دو دو قسم کے تلخ و شیریں پھل بنائے، اور وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، اور زمین میں پاس پاس قطعات ہیں اور باغات ہیں، انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور، ایک جڑ سے 2 شاخوں والی اور بغیر 2 شاخوں کی، حالانکہ ایک ہی پانی سے سیراب کی جاتی ہیں، اور ہم بقیت دیتے ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ذائقہ میں، اور ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ 9 سے 12 میں اس طرح بیان آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو اس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کی شریک ٹھہرائے؟ یہی ہے سب جہانوں کا مالک رب، اور اس نے اس میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکت رکھی، اور اس میں 4 دنوں میں اس کی خوراک کی مقرر کی، یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس نے آسمان بنائے اور ہر آسمان کو اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے، یہ غالب علم والے اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات 95 سے 97 میں اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ چیرنے والا ہے، دانے اور گٹھلی کا، وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، پس تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو ذریعہ سکون بنایا اور سورج اور چاند کو زیادہ حساب۔ یہ اندازہ ہے کہ غالب علم والے کا ہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سچائی پر مبنی سورہ الدخان کی آیت 38 سے 39 میں اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا، اور ہم نے انہیں ٹھیک طور پر پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سورۃ المومنون کی آیات نمبر 71 میں یوں بیان آیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو البتہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے درہم برہم ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لاتے ہیں، پھر وہ اپنی نصیحت کی بات سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ برائی کا تباہ ہونا، نفع کا رہنا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آسمانوں سے پانی اتارا، سوندھی نالے اپنے انداز سے بہہ نکلے، پھر اٹھا لایا، اوپر سے لے آیا، اور نالا پھولا ہوا جاگ اور جو آگ تپاتے ہیں، زیور بنانے کو اور اسباب بنانے کو، اس میں سے بھی اس جیسا جاگ میل ہوتا ہے۔ اور اس طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، سو جاگ دور ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے سوکھ کر، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت 5 سے 8 میں اس طرح آیا ہے، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، اور جھاڑیاں اور درخت سربسجود ہیں، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی تو تول میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ قابو پانا۔ سورۃ یاسین کی آیات 38 سے 40 میں اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سورج اپنے مقررہ راستوں پر چلتا رہتا ہے، یہ اللہ غالب و دانا کا اندازہ مقرر کرتا ہے،
اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلی کا باریک چاند نہ سورج کی مجال کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کو پہلے آ سکے، دن سے اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو